बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम ला तादाद दुरूद सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल आपकी आल रसाब पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन मोहतरम, आपका मेज़बान ज़ुबैर अलवी प्रोग्राम इस्लाम और हम में हाज़िर खिदमत है। हम गुज़श्ता प्रोग्रामों से बात करते आ रहे हैं, जिहाद की बात कर रहे हैं, वतन दिफा की बात कर रहे हैं, अवाम की बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात काबिल ज़िक्र है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंग के कवानीन जो अख़ज़ किए कि खुदा न खास्ता अगर किसी कौम में किसी दो फरीक़ों के दरमियान जंग हो जाए तो उसमें उन्हें क्या करना चाहिए। फ़तह मक्का पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अहकाम जारी किए कि किस तरह जो है कि आपने उसमें शहर में दाखिल होना है, और फिर इस तरह जितने भी ग़ज़वात हुए, जितनी भी जंगें हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीक़ाकार रहा, इसी पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब मुफ्ती सैयद अकबरुल हक शाह कादरी साहब और जनाब प्रोफेसर अज़ीज़ अहमद बेग साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब प्रोफेसर साहब, कैसे मिजाज गिरामी, खैरियत से हैं? जनाब मुफ्ती साहब जज़ाकल्लाह। आपसे इब्तिदा करते हैं कि फ़तह मक्का पर जब जंग हुई, जब फ़तह मक्का हो गया तो सरकार जब मक्के में दाखिल हो रहे थे तो क्या इरशाद फरमा रहे थे कि हमें कैसे दाखिल होना है, किसी की जगह पर किस तरह के मामलात हमें करने चाहिए? ये तो बहुत ही अजीब वाक़यात उस वक्त रोनुमा हुए। सूरह नमल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब मलका बिल्क़ीस को ख़त लिखा कि अल्लाह ताअला अलैया वअतूनी मुस्लिमीन, कि बग़ैर किसी सरकशी के तुम सरेंडर होकर मेरे सामने आ जाओ वरना हम हमला करेंगे, उसने अपने जो सरदारान थे, जो उसके हवारियीन थे या जो उसके एलीट क्लास थी, उनको बिठाकर मशवरा किया। उसने एक तारीख़ी जुमला कहा कि ये सुन लो कि आप कह तो रहे हो, लेकिन जब कोई भी बादशाह, कुरान की आयत है, इन्नल मुलूका इज़ा दखलू क़रियतन फफ़सदूहा वजअलू इज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला कज़ालिका यफ़अलून। एक उस्लूब है, एक उसूल चलता आ रहा है कि जब भी कोई बादशाह किसी भी ज़ेर मफ्तूआ इलाक़ों में दाखिल होता है तो सबसे पहला उसका काम ये होता है कि वह इज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला, कि उधर के मुअज़्ज़ज़ लोगों को ज़लील कर देता। सही है। और ये सुन लो कि इस वक्त तुम सब मुअज़्ज़ज़ हो और हमले का इरादा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम, मतलब उसका जो जवाब, लेकिन एक ये कुरान ने जो बयान किया है, अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल बरअक्स इसके दाखिल हो रहे हैं। अल्लाहु अकबर। यानी जो मलका बिल्क़ीस का जो तसव्वुर था बिल्कुल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में, क्योंकि हमला तो नहीं हुआ था, तो खुद ही सरेंडर हो गई थी एक जुमले से कि अल्लाह ताअला अलैया वअतूनी मुस्लिमीन। तो अब जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाखिल हो रहे हैं तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आजिज़ी के साथ अपनी सीने को ऊँटनी की गर्दन के साथ जोड़े हुए हैं। अल्लाह करके नहीं दाखिल हो रहे हैं। आय है। फिर दूसरी बात ये ऐलान कर रहे हैं कि जो वही बात कहूँगा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लिए कही थी जब वो उनके दरबार में आई थी कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, कि तुम पर कोई गुनाह नहीं है, जाओ सबको मैंने माफ़ किया। सुभान। और फिर ऐलान किया जो वहाँ के मुअज़्ज़ज़ थे पुराने, जिन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत सारा उनका कंट्रीब्यूशन था, तो उसमें उन लोगों को इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए ये जुमला कहा कि मन दखल दार अबा सुफियान फहुव आमिन, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए वो भी अमन में है, उसके ऊपर भी तलवार नहीं चलाई जाएगी। मन दखला मक्कातुल हराम फी मस्जिदिल हराम वो आमिन, जो मस्जिद हराम में दाखिल हो जाए वो अमन में है। ये वो उस्लूब जो पैदा किए उस वक़्त हुए। इसी तरह जिसने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया वो भी अमन में है। एक अलग ऐलान माफ़ी का ऐलान किया कि किसी के ऊपर कोई भी गुनाह नहीं है सिवाय चंद 12-13 अफराद थे जिनके बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि इन लोगों को जहाँ भी पाओ इनको कत्ल कर दो। सही। उसमें से भी फिर कुछ बच गए थे, जैसे अब्दुल्लाह इब्न अबी सरा
رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ تھے جنہوں نے مرتد ہونے کے بعد اسلام کو کافی نقصان پہنچایا. تو حضرت عثمان غنی جب ان کو لے کر آئے حضور نے منہ پھیر لیا تھا. بعد میں ان کو دوسری طرف سے لائے, تیسری طرف سے لائے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو معاف کر دیا تھا. یعنی ایسے بھی تھے جن کا علل اعلان ہو گیا تھا. عبداللہ ابن خطل تھا, وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کھڑا تھا, اس کو وہیں پر جا کے مارنا پڑا. ٹھیک ہے, حکمت. اب آگے آتے ہیں ہم, اس کی ترتیب کیا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جی بچوں پر حملہ نہیں ہوگا, صحیح, عورتوں پر حملہ نہیں ہوگا, مذہبی عمائدین پر حملہ نہیں ہوگا, مذہبی عبادت گاہوں پر حملہ نہیں ہوگا, صحیح ہے, اور جو معذور ہیں ان پر حملہ نہیں ہوگا, درختوں پر حملہ نہیں ہوگا, سوائے اس کے خیبر کے موقع پر, چونکہ وہ مثال دینی تھی اس بات کی کہ ان کے وہ رزق کے اسباب بند کر دو, جیسے آج ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں بائیکاٹ کر کے. کیونکہ وہ پھر جب صحابہ نے اعتراض کیا, یہ لوگوں نے اعتراض کیا, جو توریت پڑھے ہوئے یہودی تھے انہوں نے اعتراض کیا, تو قرآن نے صاف کہہ دیا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین. یہ اس لیے یہ اللہ کی اجازت تھی, اللہ کی اجازت سے کیا, جو کام اللہ کی اجازت سے ہوگا وہ حق ہے, وہ سچ ہے, وہ اس وقت مطلوب ہے. تو یہ اسلام کے قوانین ہیں جو مختصر سے میں نے آپ کے سامنے رکھے. کیا بات. باقی جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں جاتے تھے, جب بھی کسی جنگ میں وہ ہوتا تھا تو سب سے پہلے اعلان ہوتا تھا کہ آپ میں اسلام قبول کر لیں, اگر نہیں کر سکتے ہو تو جزیے کے لیے تیار ہو جاؤ, جو آپ ہماری حکومت بالادستی تسلیم کر لو, اور اس حکومت کو چلانے کی ہمارے لیے ٹیکس کی صورت میں مدد. تیسری صورت یہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر جنگ کے اصولوں میں یہ چیز موجود تھی. جزاک اللہ, جزاک اللہ. قبلہ شاہ صاحب, جنگ کے کچھ اصول ہوا کرتے ہیں. اس وقت جو ہے نا ہماری مساجد پہ حملے ہوئے, ہمارے معصوم عوام پر حملے ہوئے, ان کو جو ہے کہ وہ ڈرون میزائل بھیج کر ان کو شہید کیا گیا. تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں, ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ہاسپٹلز پہ مت آپ حملہ کریں, اسکولوں پہ مت حملہ کریں, اور جو لوگ اس کے اندر خدمت گزار ہوتے ہیں, جو ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, ان کو نہ مارا جائے, خواتین کو نہ مارا جائے, بچوں کو نہ مارا جائے. تو ہم تو اس جہاد کے ماننے والے ہیں, تو یہ ہمارے ساتھ تو اس کا وائس ورس ہو رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہاں, یہ یقیناً شریعت اور دین جو ہے وہ بھی ان کی اس فعل کی مذمت کرے گا, اور مذمت ہو رہی ہے کہ بتائیں کہ مسجدیں جو اللہ کی عبادت گاہ ہیں اور مدارس ہیں, بچے جو ہوتے ہیں, تو حملہ تو اس پر کیا جاتا ہے. ایک جس کو کہنا چاہیے سچا جنگجو وہ ہوگا, اگر کبھی حملہ کرے گا تو دشمن جو جنگجو ہے اس کے سینے پہ وار کرے گا. واہ, جو کہ اصول ہے, قاعدہ ہے. یہ بچے, خواتین, بوڑھے, بچے اور بوڑھے تو برابر ہی ہوتے ہیں. صحیح. اسی طرح سے جو اپاہج ہیں یا مریض اپاہج ہسپتال, ان جگہوں کو قدرتی وسائل, اس بارے میں ہمارا دین اور شریعت ہماری واضح رہنمائی کرتا ہے. تو شریعت اور دین اس حوالے سے اگر ان سے پوچھے گا تو ان کو پکڑ کرے گا کہ تم جو ہے وہ ہمارا دین تمہارے خلاف بات کرتا ہے, پسند نہیں کرتا تمہارے ان کاموں کو. ٹھیک ہے, تو ایک ایمان کے ناطے سے بھی انہوں نے, ایمان اور دین جو ہے وہ ان کے اگینسٹ کھڑا ہوا ہے, وہ بھی ان سے جو ہے وہ نالا ہے, ناراض ہے جن کے اس فعل سے کہ جو لوگ بات کر رہے ہیں. اگرچہ یہ ایمان کو نہیں مانتے, دین کو نہیں مانتے, مگر دین جو ہے وہ جب ضابطہ کوئی ہوگا, قاعدہ کوئی ہوگا, یہ تو عام قاعدہ ہے, اس کو مسلمہ قاعدہ کہا جا سکتا ہے کہ صرف دین میں ہی نہیں, اگر دنیا کے جتنے بھی ضابطے ہیں, قاعدے ہیں, ان سب میں دیکھا جائے تو جنگی جرائم جن کی فہرست بنائی جاتی ہے, تو دین کے اس پہلو کی ہر کوڈ جو ہے وہ اس کی حمایت کرے گا. صحیح. تو وہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مجرم ہیں اور زیادتی کر رہے ہیں سامنے والے, جو لوگ بھی کر رہے ہیں, یہ انڈین غلط وے پر ہیں, غلط راستے پر ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب دیکھیں, ہمارا دین بالکل کلیئر ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بین الاقوامی قوانین واضح کیے
جو جنگ کے لیے اور اس قسم کے حالات کے لیے بالکل کلیئر ہے. تو اسی طرح ابھی اس دنیا نے بھی جس طرح کہ فرانس کا جو کہ وہ ایک بہت مشہور جو ہے کہ وہ تھے, انہوں نے جو کہ قوانین بنائے, بین الاقوامی قوانین بنائے, جنگ کے قوانین بنائے کہ بھائی کس طرح جو ہے کہ آپ نے جنگ کس طرح لڑنی, جس طرح کہ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو حالات ہوئے, جس طرح کے لوگوں پر ظلم ہو رہا تھا, معصوم بچے جانیں ضائع ہو رہی تھیں, تو انہوں نے جو ہے کہ ایک نیوٹرل رہتے ہوئے ایک قوانین بنائے اور جس پر کہا کہ تمام ممالک کہا کہ آپ نے اس کی پاسداری کرنی ہے. تو اس وقت انڈیا اس کی پاسداری نہیں کر رہا کیونکہ یہ بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے. یقیناً جی. جو چارٹرڈ بنا ہوا تھا, چارٹرڈ تھا, اس کی یہ خلاف ورزی ہے. یعنی اس عمل سے گزرنا کہ کسی چیز کے اندر نقصان پہنچانا, اس طرح یعنی کسی ہاسپٹل پہ حملہ نہیں ہے, کسی انہوں نے اس کو, میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ جو من حیث مسلمان جو ہے نا, اس وقت ہم 3D کا جو ہے نا وہ شکار ہوئے میں, 3D کا وہ میں پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا, ہم 3D کا شکار ہو چکے ہیں. ہم لوگوں کے خلاف ڈس انفارمیشن اتنی پھیل چکی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس میں لوگ ہمارے خلاف ہو گئے. اب یہی جو مسجد ہے یا عبادت تھی اور مطلب لوگوں کو امن اور اس کا درس دیا جاتا تھا, تعلیم دی جاتی تھی, اس پر انہوں نے کہا یہ جی کسی قسم کا ایک وہ ہے کیا ٹریننگ سینٹر ہے. یہ کہہ کر انہوں نے فائر کیا یا اس سے نقصان پہنچایا, اور صرف یہ بتائیں کہ اگر فائر کرتے تو وہاں سے بڑے بڑے لوگوں کی اموات ہوتی. لیکن یہاں تو 7 سال کا بچہ, 3 سال کا بچہ, بیچاری بوڑھی عورتیں, معصوم بچیاں, یہ ساری جو ہے اس کے اندر شہید ہوئی ہیں. تو مقصد آپ کوئی اگر اپنی جملہ بھی کہہ رہے ہیں تو اس کی وہ تو ثبوت کے لیے کوئی چیز تو دے نا, کہ آپ نے یہاں حملہ کیا ہے تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھیں ہم نے ادھر سے یہ لاشیں نکلی ہیں. کوئی ایسی لاش نہیں نکلی. بین الاقوامی میڈیا نے اس کو دکھایا, بین الاقوامی اس کو دیکھا. لیکن بات وہی ہے کہ جب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے, مجھے وہ علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ من ہیچ نہ دارم کے کفن دز دے چند, باہر تقسیم قبور انجمن ساختہ اندھ. یہ جو ہماری حمایت کے لیے کچھ تنظیمیں بین الاقوامی سطح پر بنی, جو انہوں نے کہا جی ہم انٹرنیشنل ہارمونی اور انسانیت کے نام سے ہم جمع ہیں, تو انہوں نے بھی یہ کام کیا ہے کہ صرف ہم یہ جانتے ہیں, میں اس سے, اقبال کہتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ نہیں جانتا کہ چند کفن چوروں نے اپنے کفن کے چوری کرنے کے لیے قبروں کی تقسیم کے لیے انجمنیں بنا دی کہ اتنے حصے کی کفن میں چوری کروں گا. تو مسلمانوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ اس طرح کے مسلمانوں پر جب بات آئے گی تو میں ادھر منہ کر لوں گا, تم حملہ کر دینا, ادھر سے مسلمانوں کی بات آئے گی تو میں ادھر منہ کر لوں گا, حملہ کر. بین الاقوامی عدالت کا مجرم ہے لیکن کوئی سنوائی نہیں, کوئی فوراً جو ہے اس کو ویٹو کر دیا جاتا ہے, کوئی بھی قرارداد آتی ہے ویٹو کر دی جاتی ہے. تو یہ اس کو آپ نے جیسے پہلے فرمایا کہ فرانس کے جو تھے انہوں نے قانون جو مسلمہ بنائے تھے جس کو تمام ممالک نے اس کے چارٹر پر سائن کر کے اس کو تسلیم کیا تھا کہ جنگی اصولوں میں اب یہ اصول کاربند ہو گئے. اس میں کچھ جدت یہ لے کر آئے تھے, اکثر تو اسلامی اصول ہیں اس کے اندر. یہ بھی تھا اس کے اندر کوئی ہاسپٹل پہ نہیں ہوگا, گاڑی پہ جو ایمبولینس پہ کراس کا نشان بنا ہوگا ریڈ کراس اس پہ نہیں ہوگا, صحیح نا. اسی طرح جہاں جھنڈا سفید لگا ہوگا وہاں نہیں ہوگا. اسی طرح پانی پر حملہ نہیں کریں گے, پانی کو زہریلا نہیں کریں گے, کنووں کو زہریلا نہیں کریں گے, جنگلوں کو آگ نہیں لگائیں گے. تو یہ ساری چیزیں, اب اس نے تو ان چیزوں کا خیال نہیں کیا. لیکن بات یہ کہ ہمارے پاس بات پہنچا ہے. قرآن نے ایک لفظ کہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, جتنے بھی جہتیں ہیں سب میں آپ نے اپنے بندے تیار کر کے رکھنے. یعنی آپ تیاری کریں اپنی استطاعت کے حساب سے کہ ان کو آپ نے ہر جگہ پہ ان کو منہ دینا ہے. تو ہماری میڈیا کو بھی کردار ہونا چاہیے کہ ان کی میڈیا جس طرح ہمیں ڈی مورلائز کرتا ہے, ہمارے میڈیا اس کا صحیح دفاع ہم لوگوں کا کرے, مسلمان کرنا چاہیے. بالکل, جزاک اللہ. بہت شکریہ پروفیسر صاحب, آپ کی تشریف آوری ہے. جناب مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین محترم, اس پروگرام کا اختتام ہم ایک نعت پہ کریں گے, تو اس کے بعد انشاءاللہ اس پروگرام کا وائنڈ اپ ہو جائے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سکون پایا ہے بے کسی نے
نکل گیا ہوں، سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں، کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا ہوں، تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا ہوں، حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی، حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی، بہار خلد بری ملی تو بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں، سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، ہے جی کہ مسلمان جب مرتا ہے نا تو وہ اس کی کنڈیشن دوسری ہوتی ہے، تو شاعر نے کیا اس کی عکاسی کی، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ لازمی اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زبیر الوی کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے، فی امان۔